बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आफ्ताब इब्राहिम और आप देख रहे हैं वाइस साहब बागजावाला। आज की जो मेरी मेहमान शख्सियत हैं वो अंसर इकबाल हर साहब हैं और इनका ये हल्के में ऐड हुआ है बागजावाला। तो आज इनसे तफसीली बातचीत करेंगे कि बागजावाला के मसाइल का इनको पता है लेकिन इनको कैसे हल करेंगे। लेकिन लोकल सियासत पर बात करने से पहले मैं इनसे बात करूँगा। हमार साहब, आज तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक शुरू कर दी है, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और आज ही ओपनिंग थी आपके स्टूडियो जी। मेरे लिए तो बड़ी ऑनर है। जहाँ तक तैयारी का आप कहते हैं तो पीटीआई का जो भी वर्कर है वो एक एजुटेशन की सियासत बड़े अरसे से कर रहा है और वो हर वक्त हर लम्हा तैयार है। ये कोई नई या अनोखी बात नहीं है हमारे लिए कि खान साहब मुख्तलिफ टास्क देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पे पूरे उतरते हैं। अभी आज से आगाज़ हुआ है जेल भरो तहरीक का और लाहौर से उसका स्टार्ट हुआ है जी। 27 तारीख को सरगोदा में करना है हमने जी। तो बिल्कुल बड़े पुरजोश हैं, पूरे इंशाल्लाह जोश जज्बे के साथ इस फ़र्ज़ को भी निभाएंगे। इसको हम फ़र्ज़ समझते हैं जी कि इस मुल्क में जो हो रहा है, एक डेमोक्रेट मुल्क में आप देख रहे हैं कि किस तरह जी एक तमाशा लगा हुआ है, आइन और कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारे पास ये भी एक ऑप्शन थी कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करें जी। उसकी ऑप्शन की वजह ये बनी कि हमारी लीडरशिप को आए दिन गिरफ्तार किया जा रहा है और बग़ैर किसी रीज़न के। आप रिकॉर्ड में मौजूद है कि पिछली 5-6 FIR जो मुख्तलिफ लीडरान के खिलाफ आज़म स्वाति साहब, फवाद चौधरी साहब, हाँ जी, जितने भी हैं FIR ये हैं कि उन्होंने एक स्पीच की, उसमें ये अल्फाज बोल दिया, किसी ने मुंशी बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो उस पे सारी FIR का बुनियाद था। हमने कहा अगर बेबुनियाद चीज़ों पे पकड़ना है तो हम खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो इससे तहरीक इंसाफ अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि आपका मेन मकसद जो है इस वक्त वो है इलेक्शन हासिल करना। क्या आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह मैंने कहा है कि इसका मेन मकसद तो ये था कि गवर्नमेंट आए दिन जो पकड़ दकड़ कर रही थी, लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, तो उसके लिए खान साहब ने कहा कि हम सारे ही गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं जी। अगर आपको ये लगता है कि इनको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार होने के लिए तो तमाम वर्कर्स भी तैयार हैं, लीडरशिप भी तैयार है जी। रहा कि इलेक्शन का मकसद है, इलेक्शन में कोई दो राय नहीं। इलेक्शन होने में इलेक्शन होना है, कानून आइन बिल्कुल वाज़े है कि जब असम्बली डिज़ाल्व हो जाए तो विदिन 90 डेज़ उसके इलेक्शन होने हैं, उसमें हमें कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर कोई इस पर नहीं करता तो वो आर्टिकल 6 मौजूद है, उसमें सज़ा भी मौजूद है, उसमें इंशाल्लाह आएगा वो जी। मार साहब, आपसे इंटरनेशनल जो मुल्की सियासत है उस पर आखिरी सवाल है। आप गिरफ्तारी मटीला में देंगे या बागटावाला डे में या सरगोदा में देंगे? आप कहाँ देंगे? अच्छा, मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि आज चूँकि फर्स्ट डे था जी। मेरे बहुत सारे वर्कर्स मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तरीक़ाकार क्या होगा कि हमने गिरफ्तार कैसे होना है जी जी और कहाँ पे करनी है, गिरफ्तारी देनी है। तो आज हमें शाम तक इंस्ट्रक्शन भी आ जाएंगी, कुछ चीज़ें हमें मीडिया के ज़रिए पता चल जाएंगी कि लाहौर में कैसे गिरफ्तारी दी गई। हम वैसे सोच रहे थे कि हम DPO ऑफिस चले जाएं गिरफ्तारी के लिए, ठीक है, अपने पुलिस स्टेशन चले जाएं, कोई जो भी हिकमत अमली बनी उसके हिसाब से हम करेंगे, कोई इंशाल्लाह कोई अच्छा ही जी। तो मार साहब, कितने वर्कर आपके साथ गिरफ्तारी देंगे? देखिए जी, अभी तक वॉलंटियर्स जो हैं जिनको हमने कहा था कि जो जाना चाहता है वो अपना नाम रजिस्टर कराए जी जी। उसमें हमने CNIC और उसका सेल नंबर और बंदे का नाम ये किया। ये 1500 रजिस्टर्ड हमारे पास लोग हो चुके हैं, वर्कर्स जो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारे दोस्तों को अभी शायद पता भी ना हो कि किस तरह को प्रोसीजर तय जी जी। अभी मतलब उस वाले से आप तारीख 1500 अभी रजिस्टर्ड है। आपके फार्म हाउस पर सुहेल अहमद अजीज़ी साहब भी आए हुए थे, उनसे आपका ताल्लुक दोस्ती का है, क्या रिलेशन है? हाँ जी, मेरी पर्सनल दोस्ती है उनके साथ ना, माल्टे शाल्टे आप से वो मेरा ख्याल तीसरी बार आए हैं मेरे जी जी। वो अक्सर चक्कर लगाते रहते हैं, वो मुलाकात होती रहती है जी। सर, आपने ना, क्योंकि आप इस हल्के में नए हैं, तो मुझे ये बताएं, आपकी खान साहब से कुर्बत रही है, आप उनसे मिलते हैं, खान साहब की कोई आपने ज़ाती तौर पर उनको देखा हो कि ये जो उनकी ना आदत क्वालिटी जो है ना हम सब में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो कोई ऐसी उनकी खूबी जो है वो आप हमसे अगर शेयर करना चाहें तो? देखिए जी, मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ जी कि मैंने जब अमली सियासत में कदम रखा जी, इससे पहले मैं कोई किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं, सियासत नहीं कर रहा था।
تو خان صاحب کے ایک انٹرویو سے انسپائر ہو کے کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہر بندے کو سیاسی ہونا چاہیے. اچھا. جو سیاسی تو نہیں ہوتا وہ انسان نہیں حیوان ہوتا ہے. جی بالکل. یہ بات میں پھر خان صاحب سے میں نے یہ کوشچن بھی کیا ان سے مل کے جی ایک دفعہ کہ خان صاحب کیا مطلب ہے کہ میں نے یہ آپ کی بات سنی تھی تو میں نے کہا سوچا کہ یار یہ سیاست اتنی وہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کو سیاسی ہونا چاہیے. تو انہوں نے مجھے اس کا جواب بھی دیا. اس کے بعد ٹی وی پہ بھی ایک دو دفعہ انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. جی. وہ کہتے ہیں کہ انسان سیاسی ہوتا ہے. سیاست کا مطلب ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا. جی. اپنے کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے آگے کھڑے ہو جانا. جی. وہ کہتے ہیں کہ جس بندے پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہو اور وہ اس کے سامنے کھڑا نہ ہو تو وہ انسان تو نہیں ہے. حیوان کے ساتھ تو آپ زیادتی کر سکتے ہیں, اس کو دھوپ میں باندھ دیں, اس کو چارہ ڈالیں نہ ڈالیں, وہ کچھ نہیں بولے گا, جی احتجاج نہیں کرے گا. لیکن انسان کے ساتھ جب آپ زیادتی کریں گے تو وہ احتجاج کرے گا. لہٰذا ہر انسان جو ہے وہ سیاسی ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. جی. تو یہی سیاست ہے. جی مار صاحب, اب آتے ہیں لوکل سیاست کی طرف. آپ کا حلقہ بنیاں جو ہیں چینج ہوئی ہیں, آپ کا جو ہوم گراؤنڈ مٹیلا ہے وہ آپ کے حلقے سے نکل گیا اور باگٹا والا شامل ہو گیا. اب آپ کی کیا توقعات ہیں؟ باگٹا آپ جیت سکیں گے اس دفعہ؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی. میرا کام ہے محنت کرنا. جی. اور 11 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں. جی. میں نے جس دن خان صاحب کو جوائن کیا شاید میں وید پولیٹیشین ہوں جس نے پہلے خان صاحب پہ پوری اسٹڈی کی. جی. اور میں آپ کو ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ جس بندے کو میں اپنا قید مان رہا ہوں, کل میں جاؤں گا لوگوں کے پاس, اس کی باتیں کروں گا, تعریف کروں گا. جی. جی. تو پہلے میں خود تو جانچ لوں کہ یہ بندہ اس میں, کیونکہ خان صاحب کی پرسنالٹی بڑی کنٹروورشل تھی. جی بالکل. ہم اسٹوڈنٹ تھے, کچھ پڑھتے تھے ان کے بارے میں. بالکل ایسے ہی ہے, پلے بوائے اور بڑے فیمس شخصیت ہیں وہ. جی جی بالکل. تو میں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جی ان کو جاننے کے لیے جو کسی کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. اچھا وہ کیا؟ میرے بارے میں کسی نے کچھ جاننا ہونا, میں جتنا بھی لبادہ اوڑھ کے لوگوں کے سامنے بنا رہا ہوں نا, جی میرے ڈرائیور کو پتہ ہوگا. کیونکہ جب میں اس کے ساتھ اکیلا بیٹھوں گا گاڑی میں تو میں وہ فضولیات, وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کہ ادھر میں نے یہ کر لیا ہے, خان صاحب یہ ہے, فلاں یہ ہے, اس کو میری اصلیت کا پتہ ہوگا. جی. میرے ساتھ رہنے والا میرا خانسامہ ہے, میری کلوز میرا ملازم جو ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ میری اصلیت کیا ہے, لوگوں کے سامنے میں کیسے آتا ہوں, اصل میں کیا ہوں. اور یہ ایک ایسا طریقہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی, ان کو پتہ ہوتا ہے بالکل ایسے کہ اس کی دن راتیں کیسے گزرتی ہیں. جی. تو میں نے خان صاحب کے جو قریب تھے 22 سال سے لوگ جو ساتھ چل رہے تھے, ان کا پیا, ان کا خان پیے, ان کا خانسامہ, ان کا ڈرائیور, سب لوگوں سے میں نے دوستی کی. اچھا. سب سے گپ شپ. اچھا یہ آپ ہمیں راز کی بات بتا رہے ہیں؟ راز کی بات ہے. میں میرے ساتھ میرا ان کا جو پرسنل گن مین تھا, جی جی, ان کا ڈرائیور, ان کا پیے, جی, ان کے جو قریب لینے والے لوگ تھے, جی جی, میں حیران رہ گیا. ایمانداری سے میں نے ایسی خان صاحب کی باتیں سنی کہ میں حیران ہو گیا کہ اتنا. آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خان جو ہے لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے یہ کتنا عظیم آدمی ہے. اچھا. کتنی اس میں کوالٹی ہیں. میں نے کئی دفعہ لیڈرشپ کو کہا ہے کہ ہمیں کام ہی یہ کرنا چاہیے کہ عمران خان کی اصلیت جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں تو سب لوگ مان جائیں گے. ہمیں آج بھی بدقسمتی سے مار صاحب میں سوری معذرت آپ کو یہاں ٹوکنا چاہوں گا پلیز. آپ نے چونکہ خان ساموں سے دوستی لگائی, گن مین سے, جو باتیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ہم سے شیئر کریں, ہمارے ناظرین تک شیئر کریں, ہم تو جان سکیں نا وہ کیا باتیں ہیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے میرا جو پہلا میرے لیے حیران کن انکشاف تھا. جی جی. مجھے ان کے ساتھ ایک بندہ جس کو 22 سال ہو گئے تھے, جی, اس نے مجھے کہا کہ 22 سال میں نے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ خان صاحب نے کوئی نماز قضا کی. ماشاء اللہ. میرے لیے بہت ہی بالکل حیران کن چیز تھی. جی. خان صاحب 5 وقت ہے نمازی. ماشاء. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بھائی خان تو خان رہ گیا, جب میمہ ہر وقت 5 وقت جتنا عرصہ رہی ہے 5 وقت نماز پڑھتی تھی, مصلی پہ بیٹھی رہتی تھی. زبردست. یہ لوگوں کے پاس کچھ اور چیزیں آتی ہیں سامنے, اس کو دیکھیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے نا, وہ کسی کو احسان نہیں کرتا. بالکل اس ایسے پہ فرض ہے, اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. جی. لوگوں کو بتانے کے لیے تو وہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. جی. اس نے کہا نماز روزہ کی بہت پابند ہے. جی. دوسرا مجھے ایک بہت ہی
عجیب اتفاق ہوا، اس پہ بھی میں بڑا حیران ہوا. جی. خان صاحب کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہت کنجوس ہیں. جی اپوزیشن والے تو ہاں جی. کہتے ہیں کہ ان کے قمیض میں جیبیں بھی نہیں ہوتی. ہاں اے ٹی ایم رکھی ہوئی ہیں خرچے کے لیے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اچھا، مجھے ایک دفعہ بتا رہا تھا ایک ان کا ملازم جی. کہ خان صاحب کے بچے آئے ہوئے تھے. وہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ جناح سپر مارکیٹ گیا، وہ چھوٹے تھے اس وقت. اچھا، قاسم اور سلمان. ہاں جی. تو وہاں انہیں ایک کھلونا پسند آ گیا. تو انہوں نے کہا یہ لینا ہے ہم نے. میں نے اس کی پرائس اور اس کا جو نمبر نام تھا انہوں نے کہا کہ میں لکھ کے دے دیں. اس نے لکھ کے دے دیا. تو واپس آ گئے. بنی گالا ہے تو کہتا ہے میں نے خان صاحب کہا کہ یہ پسند آیا. تو بچوں نے بھی کہا کہ ہم نے وہ لینا ہے جی، انکل کے پاس نوٹ ہے. جی. تو وہ کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں مجھے دو. اس وقت 1 لاکھ روپے قیمت تھی اس کی، الیکٹرانک جو بھی کوئی چیز تھی. اچھا. تو خان صاحب ان کو نہ ٹال رہے ہیں کہ نہیں بیٹا کوئی نہیں، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے. نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ بہت مہنگا ہے، 1 لاکھ کا دیکھ کے انہوں نے ٹال دیا. ان کو بچے تھے، کسی دھیان لگا دیا جس طرح ہم کرتے ہیں بچوں کو. تھوڑی دیر بعد میسج آیا. یہ باتیں پہلے کی خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر، یہ اتنا فیم نہیں تھا، 2011 سے پہلے کی ہے. وہ جب پارٹی کی اٹھان ہوئی ہے اس وقت بڑا ایزیلی لوگ ایکسیس تھی ان تک مل سکتے. بالکل ایسے ہی. تو گیٹ سے پیغام آیا کہ کوئی بندہ آیا ملنے کے لیے. پوچھا انہوں نے کون ہے جی. انہوں نے کہا پٹھان ہے عام سا نا. وہ کہتا ہے میں نے ملنا. انہوں نے کہا بھجوائیں. وہ آگے غریب آدمی تھا. اس نے آ کے کہا، یہ اسی 5 منٹ میں سارا کچھ ہوا. اس نے کہا کہ خان صاحب میرا بیٹا جو ہے نا اس کو بیمار ہے، کینسر ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، جو بیماری ہے اس پہ 1 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا اس کے بل آئے گا. تو میں غریب آدمی کر نہیں سکتا. تو فوراً اس کو دے دیا 1 لاکھ روپیہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہنا کہ وہ کنجوس ہے. دیکھیں بیٹے ہر کسی کو پیارے ہوتے ہیں. جی بالکل. خان صاحب کئی دفعہ ذکر بھی کرتے ہیں کہ مجھے تو ضرورت سے بھی زیادہ، حد سے بھی زیادہ پیارے ہیں بیٹے. جی بالکل. وہ بیٹے جن کے لیے وہ کھلونے، وہ تو کھلونے تھے نا، وہ اصلی بھی ہوتا نا، جو بھی وہ کچھ مانگ رہے تھے وہ بھی مل سکتا. ان کی فیملی وہ بھی لے کے دے. بالکل ایسے ہی. اور وہ یو کے سے اپنے باپ کے پاس آیا تو بچوں کو تو نہیں پتا کہ ہمارے باپ کے پاس کتنے پیسے ہیں یا ماں کے پاس کتنے ہیں. تو ان کو یہ کر دینا اور اس بندے کو فوراً دے دینا، یہ وہ نہیں ہوتی جس طرح وہ. اور اس کی طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں جی کہ وہ غریبوں کو اس طرح دیتے تھے جو بھی. جی ظاہر ہے، وہ تو شوکت خانم ہسپتال سب کے سامنے مثال ہے. اور اس کے علاوہ نمل یونیورسٹی، ان کے پروجیکٹ بہت بڑے ہیں. وہ بڑے آدمی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. رہ گیا کہ ایک دفعہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا کہ G6 میں ہمارا سینٹرل آفس تھا. جی. وہاں پہ میں بھی گیا، اتفاق سے سیف اللہ نائی صاحب سے بھی تھی. جی. گپ شپ سے بیٹھا تھا. خان صاحب بھی بیٹھتے، اکثر آفس میں آ کے بیٹھتے تھے. اس وقت نئے نئے خان صاحب کینیڈا سے اور امریکہ سے ہو کے آئے تھے اور ان کو نا روکا گیا تھا کینیڈا سے امریکہ جاتے ہوئے. اچھا. تو اس پہ میڈیا ان سے نہ کرنا چاہتا تھا ٹاک. تو وہ اندر بیٹھے ہیں، باہر میڈیا آ گیا. اس آفس کا نا لان تھا، اس میں بے شمار کیمرے لگے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے. ہوا کیا کہ اب انتظار ہو رہا ہے، خان صاحب نے آنا ہے. جی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ کیمرے مکمل طور پہ لگ چکے ہیں تو آئیں باہر اور ٹائم دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ لوں. زور کی نماز تھی. وہ انہوں نے گئے، وضو کیا، نماز پڑھی. 4 فرض پڑھ کے وہ جب نکلے تو ان کے یہ کف کھلے تھے. ظاہر 4 فرض میں وضو کیا ہوا تھا، کہیں پانی لگا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے. تو وہ نا ایسے ہی چلتے چلتے نا آ کے انٹرنیشنل میڈیا تھا. جی. وہ کھڑے ہو گئے تو میں بھی کھڑا تھا. مجھے وہ میڈیا والے لوگ، مجھے وہ آئیڈیا نہیں تھا کہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کنگھی کر لیں تو ہم کنگھیاں کرتے ہیں، سارا کچھ نا تیار ہوتے ہیں. میں نے بھی بٹن باندھ کیے ہیں. ایمانداری سے اس بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انٹرنیشنل میڈیا ہے، میرا بال بکھرے ہوئے ہیں، میرے کپڑے کیسے ہیں، کیا ہے. وہ کہتے ہیں میری باتیں سننی ہیں، مجھے کیا دیکھنا کیا ہے کسی. جی.
وہ بڑا ملنگ بندہ ہے جی. جی بالکل. اس نے دنیا میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا, دیکھ لیا, اور آج ایک بندہ ایک جدوجہد کر رہا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے, جی گولیاں کھا کے سر. گولیاں کھا کے. دیکھیں جی ہسٹری میں, پاکستان کی ہسٹری میں 2 سیاستدان آئے ہیں جنہوں نے اپنی تمام جائیداد تمام پونجی وقف کی ہوئی ہے کسی نہ کسی ادارے کے. ایک قائد اعظم تھا, دوسرے عمران خان ہے. جی بالکل. اگر کسی نے اپنی تمام جائیداد وقف کی ہوئی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا جو کچھ ہے وہ شوکت خانم کو دے دیا جائے, وہ بندہ کیوں کرے گا یار؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے. صرف اس ایک بات پہ بندہ کو تھوڑا غور کر لینا کہ پھر وہ بندہ جس نے بچوں کے لیے نہیں کمانا بنانا, جس نے سارا شوکت خانم کو دینا مرنے کے بعد, تو وہ کیوں کر رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اور تگ و دو کر رہا ہے اس عوام کی خاطر, اس قوم کی خاطر, اس ملک کی خاطر, اور کوئی مشن نہیں ہے اس کا.